उसने गाड़ी इस्लामाबाद आर्ट एंड क्राफ्ट के सामने रोकी, सनग्लासेस आंखों पर अटकाए और हैंडबैग संभालती हुई बाहर आ गई। आज आर्ट गैलरी में जिस हस्ती के शाहपारों की नुमाइश थी, उसे देखने लोग पूरे मुल्क से उमड़ पड़े थे। एम निहाल कोई छोटा नाम न था। बैनुल-अक़वामी सतह की शोहरत का हामिल एक मारूफ नाम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का ऑफिशियल फोटोग्राफर, स्टिल फोटोग्राफी की दुनिया में एक बड़ा नाम और पाकिस्तान में अपनी फील्ड का एक अहम सतून था। अपनी कम उम्री में ऐसी कामयाबी बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। सुनने में ये आया था कि इस एग्जीबिशन के लिए वो खुद पाकिस्तान में मौजूद था, मगर उसे इस इत्तला के मुसद्दिका होने में शुबा था जब ही आज वो इस्लामाबाद में बनफ्स रफीस मौजूद थी। एग्जीबिशन में मौजूद रश इस बात का गवाह था कि कामयाबी अब उसके घर की बांदी बन चुकी थी। वो एक तस्वीर के सामने देर तक खड़ी रही, नजरें जमाए कुछ सोचती हुई। एक ख्याल उसके जहन में जड़ पकड़ रहा था और चूंकि वो एक बामल लड़की थी, वापसी पर उसी ख्याल की अमलियत पर गौर करते हुए बाहर आ गई। एम निहाल का ईमेल एड्रेस उसे बड़ी आसानी से मिल गया था। वापस आते ही वो कंप्यूटर के सामने जम गई। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। उसने एक तफसीली ईमेल लिखकर भेजी और तवील सांस लेकर उठ गई। उसे कोई खास यकीन न था कि वो इस ईमेल का जवाब देगा, मगर बहरहाल उम्मीद की एक हल्की सी करन थी। रात जब इंशाल कंप्यूटर पर मसरूफ था और वो किचन में थी, अचानक वो जोर जोर से पुकारने लगा, बेला, बेला, देखो तुम्हारे लिए ईमेल आई है। वो सब कुछ छोड़कर भागी चली आई। क्या? किसकी मेल है? उसने अंदर दाखिल होकर पूछा। खुद देख लो, वो कंप्यूटर के आगे से उठ गया। बेला ने तेजी से चेयर घसीटी और बटन दबाने लगी। अगले ही लम्हे उसे झटका लगा। मेल एम नहाल की तरफ से थी। मिस बेला, आपने जितने खूबसूरत अंदाज से मेरे फ़न को सराहा है, वो यकीनन मेरे लिए एजाज़ है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, एम नहाल। बेला की नज़रें स्क्रीन पर दौड़ती जा रही थीं। उसने धड़कते दिल के साथ लिखना शुरू किया। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और इसके लिए आपसे मिलना ज़रूरी है। क्या आप मुझे इस शर्फ से नवाजेंगे? जवाब फौरन आ गया। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत टफ है। बेला को कुछ मायूसी हुई, मगर उसने तेज़ी से जवाब लिखा, मैं जानती हूँ कि आप एक बेहद मसरूफ़ शख्सियत है, मगर यकीन कीजिए मैं आपकी कोई आम फ़ैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके फ़न की दाद नहीं देना चाहती, बल्कि अमली तौर पर आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। कुछ देर बाद जवाब आया, मुझे अंदाज़ा है। मेरे यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स हैं, आप मुझे उनमें ज्वाइन कर लीजिए। बेला चंद लम्हे खामोशी से सोचती रही। अंशाल करीब ही खड़ा था। अंशाल, प्लीज़ तुम किचन देख लो, मुझे कुछ वक्त लग जाएगा। वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। बेला ने दोबारा लिखा, क्या आप मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल सकते? किसी भी दिन जब आपको लगे कि आप आधा घंटा मुझे दे सकते हैं? जवाब आया, आप इतना इसरार करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं देखूंगा। उसका अंदाज साफ टालने वाला था। बेला होंठ भींचे स्क्रीन को घूरती रही। फिर तेज़ तेज़ बटन दबाते हुए बस इतना ही लिखा, बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ कि मैंने आपको रिवायती आर्टिस्ट से हटकर समझा था, मगर आपने मेरा ख्याल बातिल साबित कर दिया। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसका लफ्ज़ लफ्ज़ नाराज़गी और खफकी का गम्माज़ था। इसने जवाब आने का इंतज़ार किए बगैर कंप्यूटर शट डाउन किया और उठ खड़ी हुई। जब वो किचन में पहुंची तो इंशाल खाना टेबल पर लगा रहा था। अरे तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। इट्स ओके, अब तो सब हो गया, आओ खाना खा लो। तुम बताओ क्या कहा उन्होंने? वो पानी का जग रखते हुए पूछने लगा। कुछ भी नहीं, वो मायूसी से बोली। ये क्या बात हुई? बस वही घिसे पिटे बहाने। वो एक मसरूफ शख्सियत है बेला, कम ऑन, उनके पास टाइम नहीं होगा। उसका अंदाज तनकारने वाला था। उन्हें मेरे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। उसका लहजा बहुत अजीब सा था। तो फिर कुछ ऐसा करो जिससे वो आमादा हो जाए। उसने साफ मजाक उड़ाया। बेला के दांत भिंज गए। मुझे चैलेंज मत करो,
تم مجھے جانتے ہو نا؟ تمہیں جانتا ہوں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اس نے بیلا کو مزید آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ اتنے برسوں بعد لوٹے ہیں پاکستان، وہ بھی اپنے کام کے سلسلے میں، سو وہ بزی ہوں گے۔ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کرو گی تمہیں اس سے کیا؟ اچھا، وہ ہنسا۔ پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم ان سے ملی ہو؟ بے فکر رہو، تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ وہ بولی، اچھا گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ مگر تمہیں کیا لگتا ہے بیلا، انہیں متاثر کر پاؤ گی؟ جانتی ہو نا کہ وہ کون ہے، کیا ہے؟ وہ متاثر ہوئے بغیر بولا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی کھانا نکالنے لگی۔ یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کون ہے، اور تم بھی جانتے ہو، اس لیے اب تم انتظار کرو جو میں کروں گی اس کو دیکھنے کا، اس نے اطمینان سے کہا۔ بیلا، جو بھی کرو گی پلیز سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ جیسے اب ایم نہال کی خیر کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے انداز پر بیلا کو ہنسی آ گئی۔ اب بھی تو صحیح وقت آیا، اور تم دیکھنا انشاءاللہ اس بار سے وہی ہوگا جو میں نے سوچا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ انشال خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آئی وش کہ وہی ہو بیلا جو تم چاہتی ہو۔ اس نے بیلا کو تسلی دی تھی۔ بیلا اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جسے اس نے سر جھکا کر چھپا لیا تھا۔ رات تاریک اور گہری تھی اور قطرہ قطرہ ڈھلتی یہ رات ہر روز کی طرح آج بھی ایک نا ختم ہونے والی اذیت کے ساتھ اس کے تاریک دل پر اتری تھی۔ دو تاریکیوں نے مل کر اسے یوں دبوچا تھا کہ کب اس کی آنکھوں سے خون دل قطرہ قطرہ بہنے لگا، ایسے خبر ہی نہ ہوئی۔ کیسے بے خبر ہو تم؟ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم نے کسی وجود کو کس بے رحمی سے بھلا دیا ہے، اسے زندگی و موت کے درمیان متعلق کر دیا ہے۔ کیا تمہیں کچھ یاد نہیں؟ بالکل بھی یاد نہیں؟ وہ جیسے لمحہ بہ لمحہ مر رہی تھی۔ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک عام سی لڑکی تھی جسے تم نے اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا؟ مجھے یوں دور دراز پر چھوڑ کر خود اتنے سکون میں کیسے ہو تم؟ تمہیں کبھی بھی یاد نہیں آیا کہ کون ہے جو ہر رات تمہارے لیے روتا ہے؟ تمہاری بے رخی اور بے خبری نے جس کی ہر خواہش اور ارمان کو رون ڈالا ہے۔ تمہیں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دسمبر کے اس سرد شب میں ٹیرس پر کھڑی وہ کوئی سایہ معلوم ہو رہی تھی۔ 5ویں منزل پر بنے اس اپارٹمنٹ میں صرف وہ دونوں ہی تھے۔ اسے پتا تھا کہ انشال سو رہا تھا، ورنہ اگر وہ اسے یوں دیکھ لیتا تو کتنا ڈانٹتا۔ شہر کی روشنیاں بتدریج بجھتی جا رہی تھیں۔ وہ دور نظریں جمائے جانے کون سے افق میں اپنا ستارہ ڈھونڈتی رہی۔ زندگی پہلے کب اتنی آسان تھی؟ مگر اب تو جیسے مزید مشکل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ محو خواب اور پریشان تھی۔ آفس کے لیے تیار ہوتے انشال نے اسے کتنی بار باغور دیکھا تھا، مگر کچھ بولا نہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ جانے لگا مگر پھر رک گیا۔ ایک بات یاد رکھنا بیلا جہانگیر، تم کمزور نہیں ہو۔ اس کا لہجہ مستحکم اور حوصلہ دینے والا تھا۔ بیلا کی آنکھیں جل اٹھیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے انشال، اور یہ ڈر مجھے کمزور کیے دے رہا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ کس بات کا ڈر؟ وہ چونک گیا۔ درد ہونے کا ڈر ہے، وہ کچھ دیر کشمکش کے بعد بولی تھی۔ انشال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیلا، 10 سال بعد پھر سے وہی تاریخ دہرائی جائے گی؟ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ خدشے خوف اور بے بسی اسے مل کر کمزور کر رہے تھے۔ نہیں بیلا، اس بار وہ نہیں ہوگا جو 10 سال پہلے ہوا تھا۔ اب وقت بدل گیا ہے اور اس کی بساط پر موجود مہریں بھی، اس لیے یہ قطعاً مت سوچو کہ اس بار ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ اگر تم ہار گئیں تو جیت اس کے حصے میں بھی نہیں آئے گی۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ ہاں، کم از کم اس بار جیت اس کے حصے میں نہیں آئے گی۔ بیلا کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ That's the spirit۔ انشل نے اس کا سر تھپ تھپایا اور باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔
اس کے جانے کے بعد وہ گھر سمیٹنے میں مشغول ہو گئی۔ خود ناشتہ کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے ٹیلی ویژن آن کر لیا اور اسکرین پر دیکھتے ہی اسے لگا کسی نے اس کا دل نوچ لیا ہو۔ ایک نیوز چینل پر ایم نہال کے فن پاروں کی نمائش پر ایک تفصیلی رپورٹ دکھائی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خالی کپ ٹیبل پہ رکھا اور کچھ سوچتی ہوئی بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر اس نے پھر سے ایک ای میل لکھی اور اس کو ارسال کر دی۔ اس نے بظاہر ایک سادہ اور عام سا سوال لکھا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، وقت اور جگہ کا تعین آپ پر چھوڑتی ہوں، مگر یقین کیجیے اس بار آپ کا انکار بالکل نہیں سنوں گی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً وہ سارا دن اپنا میل باکس چیک کرتی رہی، مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ رات 8 بجے کے قریب اس کا جواب آیا تھا۔ شاید وہ اسی وقت اپنا میل باکس چیک کرتا تھا۔ دیکھیں خاتون، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میں مصروف بہت ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں خواتین سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کیسا صاف کٹ انکار تھا! بیلا کی تیوری چڑھ گئی۔ یونیورسٹی میں اپنے لیکچرز کی ڈیٹیل اور ٹائمنگ بتا دیجیے، اس نے لکھا۔ اوکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دیگر تفصیلات لکھ دی تھیں۔ بیلا پڑھ کر اچھل گئی۔ اس کا پہلا لیکچر کل تھا۔ وہ بے صبری سے انشال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ سب کچھ ڈسکس کرنا چاہتی تھی اور سب سے بڑھ کر کل ہونے والے لیکچر پر مکمل معلومات۔ آخر اسے اہم نہال کو متاثر کرنا تھا۔ لیکچر ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ وہ ڈائس پر کھڑا تھا اور اس کی بھاری اور گونجدار آواز پورے ہال میں چھائی ہوئی تھی۔ بیلا کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بلیک پینٹ اور لائٹ گرے شرٹ میں خوبصورت ٹائی باندھے اپنی طویل القامتی کے ساتھ وہ واقعی دیکھنے کی چیز لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی روشن تھیں اور اسٹائلش سنہرے بال اس سے بڑھ کر خوبصورت لگ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک چھا جانے والی خوبصورت اور پرتاثر شخصیت کا حامل تھا، اور اس پر مستزاد اس کے نام کے آگے لگی ڈگریوں کی ایک قطار اور کارناموں کی ایک طویل فہرست جو تھی، وہ لوگوں کو متاثر نہیں کرتا تھا بلکہ متاثر ہونے پر مجبور کر دیتا تھا۔ بیلا اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل کسی بیل کی صورت اس کے قدموں میں لپٹتا جا رہا تھا۔ جس دن مجھے اس سے محبت ہوئی تھی، شاید اس دن میں پہلی دفعہ مر گیا تھا۔ میرے اندر خود مجھ سے زیادہ وہ زندہ ہو گیا تھا۔ پھر میں اسے کچھ نہ بتا سکا اور دوسری دفعہ مر گیا۔ ہم اکثر مر جاتے ہیں جب کوئی ہماری میں کو مارتا ہے، انا کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے لبوں سے سانس ایک آہ کی صورت نکلا تھا۔ دل کی بند فصیل ایک عرصے بعد جیسے ڈھہ گئی تھی اور اس کے پہلے دبے آہیں میں ڈوب گیا تھا۔ لیکچر ختم کرنے کے بعد وہ ہال سے نکلا تو اس کے گرد طالب علموں کی لمبی قطار تھی۔ بیلا ایک طرف کھڑی خاموشی سے اسے بھیڑ میں گھرا دیکھتی رہی۔ جب وہ پارکنگ تک پہنچا تو یہ بھیڑ منتشر ہو چکی تھی۔ وہ گلاسز چڑھائے آگے بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ ہیلو سر، بیلا نے کہا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ بیلا، جہانگیر! اس نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ یقیناً وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو کافی دنوں سے اسے میلز کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ ملایا اور گلاسز اتار کر بالوں میں اٹکا لیے۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ سوال غالباً مروت میں پوچھا گیا تھا، جس کا جواب بیلا نے دیا اور اگلا سوال داغ دیا۔ مصروف تو نہیں آپ؟ اس کا لہجہ تیکھا تھا۔ نہال کے لبوں کے گوشوں میں ہلکی سی مسکراہٹ نے پل بھر کو جھلک دکھلائی تھی۔ نہیں، میں مصروف نہیں ہوں، کہیے۔ اس کا ہاتھ بدستور گاڑی کے اد کھلے دروازے پر تھا۔ اس سچویشن میں یہاں کھڑے کھڑے نو وے میں یہاں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ بیلا نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی تھی کی ناک چڑھائی، جسے نہال نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ریڈ کارڈیگن اور بلو جینز میں سر کو سکارف میں لپیٹے وہ ایک سٹائلش اور چارمنگ لڑکی تھی۔
چلیں پھر، وقت تو ہے میرے پاس، جگہ کا تعین آپ کر لیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کے پاس واقعی وقت ہے نا؟ وہ مشکوک سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نہال کو ہنسی آ گئی، کیا لڑکی تھی۔ جی محترمہ، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی وقت ہے۔ اس کے کہنے پر وہ چند لمحے خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، پھر لنچ پر چلتے ہیں، اس نے بڑی سہولت سے کہا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ دیکھیے، اب آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ حامی بھر چکے ہیں۔ چلیے آپ اپنی گاڑی میں آ جائیے، وہ میری گاڑی ہے، آپ بس اسے فالو کرتے رہیے گا اور یقین رکھیے کہ اس لنچ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ بات کے اختتام پر آہستہ سے ہنس دی۔ نہال مبہوت تھا۔ بیلا کے ہنسنے کا انداز بہت منفرد تھا۔ سر پیچھے گرا کر ہنستی ہوئی وہ اس لمحے بہت دلکش لگی تھی، جبکہ اس کا ننھا سا دہانہ تھوڑا سا کھل گیا تھا اور دونوں گالوں پر پڑتے ننھے ننھے گڑھے بے حد خوبصورت تھے، جو پل بھر کو اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو نہال چونک گیا۔ وہ یقیناً اپنی شوفر کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے توصیفی انداز میں سر ہلایا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک لنچ روم میں موجود تھے۔ اپنی اپنی پسند کا لنچ آرڈر کرنے کے بعد بیلا ٹھوڑی کے نیچے مٹھی جما کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ حیران سا ہوا۔ بیلا صاحبہ، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے ہموار لہجے میں کہہ کر اسے متوجہ کیا۔ بیلا صاحبہ؟ صاحبہ؟ وہ دہرا کر محظوظ ہوتی ہوئی ہنس دی۔ وہی اس کا سر پیچھے گرا کر ہنسنے کا خوبصورت انداز۔ نہال خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ کہ آپ مجھے اتنا بوڑھا تصور کرتے ہیں کہ اس طرح مخاطب کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ احترام کا کوئی انداز ہے تو پلیز مجھے اتنے بھاری بھرکم انداز میں مخاطب مت کریں۔ دیکھیے، آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے جو میں آپ سے بے تکلفی سے بات کروں؟ صرف ایک دو ملاقاتوں کے بعد شاید ہم کبھی نہ ملے، تو اس کا فائدہ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ بیلا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جی پوچھئے۔ ان کامیابیوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میرا اپنا، وہ بلا توقف بولا۔ اچھا، وہ پھر سے ہنسی۔ چلیں یہ بتائیں کہ آپ ایم نہال کیوں لکھتے ہیں؟ میرا پورا نام میر نہال احمد ہے، تو یہ ایبریویشن یوز کرتا ہوں۔ آپ پاکستان میں کیوں نہیں رہتے؟ آپ مجھ سے لیکچر ڈسکس کرنے آئی ہیں یا میرا انٹرویو لینے؟ وہ اس بار قدرے روکھے لہجے میں بولا تھا۔ بیلا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایک سوال پوچھوں؟ پوچھ لے، مگر پرسنل نہیں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے محبت اور انا میں سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ بڑا نوکیلا اور چونکا دینے والا سوال تھا اس کا۔ وہ ایک بار پھر ٹھٹکا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اسے چونکا دینے میں کامیاب رہی تھی۔ انا؟ وہ کیسے؟ بحیثیت ایک مرد میں آپ پر واضح کر دوں کہ میں قطعاً نہیں یہ مان سکتا کہ محبت بالاتر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ محبت آپ کی انا کے قلعے کو مسمار کر کے آئے اور فتح کا جھنڈا گاڑ لے؟ وہ دو ٹوک بولا۔ آپ محبت کو کمزور تصور کرتے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ نہیں، میں انا کو طاقتور تصور کرتا ہوں۔ وہ خوبصورتی سے بات بدل گیا۔ اس کے بعد بیلا نے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ویٹر نے لنچ سرو کر دیا۔ وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران وہ اس سے لیکچر کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتی رہی۔ اسے جواب دیتا رہا۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین لڑکی تھی اور اسے اس شعبہ کی تمام معلومات بھی تھیں جو کہ ایک اس کی باتوں سے ہی ظاہر تھا۔ آپ صرف نیچر کو ہی کیوں کیپچر کرتے ہیں؟ اس کا سمپل جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آئی لو نیچر، مگر سچ یہی ہے کہ مجھے نیچر کو کیپچر کرنا اچھا لگتا ہے۔ ہم سب کو ایک خاص ٹیلنٹ کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور جو کام کوئی ایک شخص بہتر طور پر کر سکتا ہے اسے یقیناً وہی کرنا چاہیے۔ فوٹوگرافی آپ کا شوق ہے؟ نہیں، جنون ہے۔
وہ مسکرایا تھا۔ آپ نے فوٹوگرافی کی ہی کسی اور شعبے میں تب آزمائی نہیں کی؟ بالکل کی ہے۔ دیکھیں، اسٹل فوٹوگرافی میں بہت زیادہ اسکوپ ہے، آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی کیا مگر مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملی، مجھے صرف نیچر کی فوٹوگرافی میں ملی، سو اسی لیے میں یہاں تک محدود ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی کتاب بھی لکھ رہے ہیں؟ لکھ چکا ہوں، جلد ہی لانچ ہو جائے گی۔ آپ کے گھر والے تو آپ کی کامیابیوں سے بہت خوش ہوں گے۔ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اس کے گھر والوں کو درمیان میں گھسیٹا تھا۔ وہ لنچ منہ تک لاتے لاتے رک گیا۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ وہ جی بھر کے حیران ہوئی۔ میرے گھر میں کوئی نہیں۔ اس نے بتایا۔ سوری، وہ شرمندہ ہو گئی۔ نو، اٹس اوکے۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ وہ کچھ جھلک کر بولی۔ اگر میں اس کا جواب نہ دینا چاہوں تو کوئی بات نہیں، ہم کوئی اور بات کر لیتے ہیں، وہ فوراً بولی۔ ڈنر ٹمورو، یس گڑیا؟ پہنچ تو ہو گیا، مجھے یہ بتائیے کہ ہم دوبارہ کب مل رہے ہیں؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ دیکھیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ بڑے سکون سے بولا۔ بیلا کو اس بات کی توقع تھی۔ آپ ٹالیے مت، ٹائم کا مسئلہ ہم خود حل کر لیں گے، وہ شاہانہ انداز میں بولی۔ وہ کیسے؟ وہ مسکرایا تھا۔ وہ ایسے کہ آپ مجھے اپنا سیل نمبر دے دیں اور میں آپ کو ٹیکسٹ کر کر کے پوچھ لیا کروں گی کہ آپ فری ہیں یا نہیں، اور ایسے بھی کہ آپ کو آنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، میں آپ کے پاس خود آ جاؤں گی۔ وہ تیز تیز بولتی گئی، وہ خود کو ہنسنے سے روک نہ سکا۔ یہ لڑکی دلچسپ ہی نہیں، با اعتماد بھی تھی۔ چلیے ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیتے ہیں۔ وہ فراخ دلی سے اس سے اپنا کارڈ دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہنستی۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں میر نہال، باوجود اس کے کہ آپ خواتین سے ملنا پسند نہیں کرتے، آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے وقت نکالا۔ وہ شرارت سے بولی تھی۔ یہ نہال بھی ہنسا تھا۔ ویٹر کے آنے پر وہ بل پے کرنے لگا۔ دیکھیے، بل مجھے لینے دیجیے، یہ لنچ میری طرف سے تھا، وہ احتجاجاً بولی تھی۔ اصل میں مس بیلا، بات یہ ہے کہ میں 10 سال نیو یارک میں گزارنے کے باوجود بھی اندر سے ایک مشرقی مرد ہوں۔ میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی خاتون میرا بل پے کرے، اس نے کہا۔ خاتون یا ایک خوبصورت لڑکی؟ وہ اٹھتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ جی بالکل، ایک خوبصورت لڑکی۔ پھر تو آئندہ مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے کھانا کھا کر آنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ بھائی، آپ خواتین سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کا بل پے کرنا پسند نہیں کرتے، تو انہیں کھانا کھلانا بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے نا؟ وہ اس کی لاجک پر کھلکھلا کر ایسا تھا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ ارے نہال صاحب، پلیز مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا مت کیجیے۔ آپ کہاں ملنے پر آمادہ تھے؟ وہ تو میں نے زبردستی کی۔ وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہاں کا لنچ اچھا تھا۔ میں جب تک یہاں ہوں کوشش کروں گا کہ اس ریسٹورانٹ کا دوبارہ وزٹ کر سکوں۔ وہ بات بدل گیا۔ اور مجھے بلانے کی کوشش بھی کر لیجئے گا۔ وہ پھر سے ہنسی تھی۔ ویسے آپ کب تک ہیں پاکستان میں؟ 1 ماہ کا وزٹ ہے میرا، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتا وہ چند لمحے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا تھا، اوکے، اللہ حافظ۔ بیلا نے آہستگی سے کہا۔ اس نے سر کو خم دیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے 3 بار تفصیل جان لینے کے باوجود انشال بے یقین تھا۔ انہوں نے تم سے اتنی باتیں کی، وہ بھی اتنی بے تکلفی سے؟ ہاں، میں نہیں مان سکتا۔ تم مت مانو، وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر بولی تھی۔ وہ کافی بدل گئے ہیں، انشال نے کہا۔ ہاں، بہت۔ وہ صوفے پر نیم دراز تھی جبکہ انشال کارپیٹ پر بیٹھا تھا۔ ویسے میں حیران ہوں بیلا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ اس بار قدرے دکھ سے بولا۔ کیا کیا ہے؟ وہ چونکی۔ تم 1.5 گھنٹے تک ان کے ساتھ لنچ میں مصروف رہیں اور تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ مجھے بھی اندر بلا
وہ اس کی دکھی انداز پر ہنستی۔ بالکل نہیں یار، تم خود آ جاتے نا۔ کیسے آتا میں؟ مجھے تو مزے سے شوفر بنا کر خود ان کے ساتھ چلی گئی تھی تم۔ وہ بھائی سمجھو کہ ان پر روب بھی ڈالنا تھا۔ اپنی عمارت کا؟ انشال نے مذاق اڑایا۔ ہاں بالکل، وہ ہچکچائے بغیر بولی۔ اس بار دونوں ہنسے تھے۔ انشال، مجھے پاپا بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر بعد افسردگی سے بولی۔ ہاں یاد تو مجھے بھی آ رہے ہیں، تو پھر آؤ انہیں فون کرتے ہیں۔ وہ جوش سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں کال میں لاتا ہوں، تب تک تم کافی بناؤ۔ وہ فون نکال کر بولا۔ نہیں، کافی نہیں، بہت ٹائم لگ جائے گا۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ اوہو بیلا، جاؤ بھی، میں کال ملا رہا ہوں نا۔ اس نے ضد کی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، منہ پھلا کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی جلدی وہ کافی بنا کر واپس لوٹی تو انشال ممی سے بات کر رہا تھا۔ ہاں میں پورا خیال رکھتا ہوں آپ کی لاڈلی کا، وہ یقین دلا رہا تھا۔ بیلا نے کافی کا مگ اس کے نزدیک رکھا اور فون اس سے لے کر اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم، ممی کیسی ہیں آپ؟ وہ بولی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسی ہو؟ اسلام آباد تم کو پسند آیا؟ وہ محبت سے پوچھ رہی تھیں۔ جی ممی میں ٹھیک ہوں، اسلام آباد پسند آیا ہے مجھے، اور اسلام آبادی والے بھی۔ وہ ہنس دی تھی۔ انشال تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ ارے نہیں ممی، اس بیچارے کی بھلا کیا مجال کہ مجھے تنگ کر سکے؟ آپ میرے مزاج سے تو واقف ہی ہیں۔ وہ اکڑ کر بول رہی تھی۔ انشال نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ اور کیا ممی، آپ جانتی تو ہیں اس کی دہشت گردانہ مزاج کو۔ یہ انشال نے بھی بدلا چکایا۔ ممی ہنس دیں۔ ارے نہیں انشال، میری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ جی پتہ ہے مجھے، بس بیٹا ہی پیارا نہیں ہے، انشال نے ناراضگی سے کہا۔ مجھے تو دونوں ہی عزیز ہو بھائی، ممی نے محبت سے کہا۔ ممی آپ کو پتہ ہے یہ انشال مجھے ڈانٹتا ہے اور کھانا بھی مجھ سے پکواتا ہے، اور پتہ ہے غصے سے گھور بھی رہا ہے۔ وہ انشال کو دیکھتی جیسے تجزیاتی رپورٹ جاری کر رہی تھی۔ اس بار وہ ہنس پڑا۔ ارے بھائی بس کرو تم دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا۔ یہ بتاؤ اسلام آباد میں ٹھنڈ کیسی ہے؟ بہت زیادہ سردی ہے ممی، اس قدر سخت سردی میں لوگ ریسٹورانوں میں لنچ کرتے پھرتے ہیں اور ہمیں باہر کار میں شوفر کی حیثیت سے بٹھا دیا جاتا ہے۔ انشال نے دہائی دی تھی۔ بیلا نے غصے سے اسے گھورا اور زور سے اسے مکہ مارا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ دوسری طرف ممی بھی سمجھ چکی تھیں۔ کیوں بھائی، کیوں بنایا تم نے میرے بیٹے کو شوفر؟ ممی میں اپنی دوست کے ساتھ بھی تو ایسے میں انشال کو ساتھ کیسے لے جاتی؟ اس نے عذر دیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، یہ بتاؤ دل لگ گیا نا؟ جی ممی بہت اچھی طرح سے، وہ چہکی تھی۔ جبکہ انشال کی ہنسی اور معنی خیز کھانسی نے اسے کھسیانہ کر دیا۔ ممی پاپا کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ممی، پھر بات ہوگی۔ اوکے ممی۔ اس نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ آستینے چڑھاتے اس کی طرف لپکی۔ میں نے کیا کہا کہ تم کہہ رہی تھیں کہ دل لگ گیا ممی بہت اچھے سے؟ وہ اس کی طرح آواز بنا کر بولا۔ شرم کرو، اب تم مجھ پر طنز کرو گے۔ اس کے کہنے پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میر نہال کب تک ہے پاکستان میں؟ 1 ماہ تک۔ اوہ وقت تو کم ہے بیلا، اور ٹارگٹ بہت ٹف۔ ٹارگٹ ٹف ہو یا ایزی، اسے اچیو تو کرنا پڑتا ہے انشال، اور اس مشن میں تو میرا خون جگر شامل ہے، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس نے بیلا کا شانہ تھکایا تھا۔ میں اسے بتا کر رہوں گی کہ بیلا جہانگیر کیا ہے جسے اس نے فراموش کرنے کی جرت کی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک زہریلی سرسراہٹ تھی۔ انشال غور انداز میں اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ بیڈ روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ ایک اور سرد رات اس کے مقابل تھی، جس میں یادوں کی راجدھانی تھی، غم کا بسیرا تھا اور بے بسی کا ایک بے قراں احساس تھا۔ وہ دیر تک جاگتی رہی۔ آج اسے مل کر آئی تھی، نیند آنکھوں میں کہاں سے اترتی؟
اے دسمبر تیری یخ بستگی میں کیوں طلب اس کی منجمد نہیں ہوتی؟ وہ بے یقین بھی تھی۔ ذہن میں بار بار اس کی باتوں کو دہرا کر خود کو یقین دلا رہی تھی۔ ہاتھ میں تھا اس کا کارڈ، ہاتھ کی گرمی میں گیلا ہو رہا تھا اور وہ بے خبر تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ وہ کس قدر انجان تھا۔ وہ بیلا جہانگیر کو پہچان نہیں پایا۔ اس کا تو یہی مطلب تھا کہ وہ بیلا جہانگیر کو بھول چکا تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا قرض دار تھا، اور قرض بھی ایسا جس کو ادا کیے بغیر وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 7 بج چکے تھے۔ اس نے جلدی سے سیل فون گھسیٹا اور ایک خوبصورت سا گڈ مارننگ کا میسج لکھ کر نہال کے نمبر پر سینڈ کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو انشال اخبار کے ساتھ چائے انجوائے کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے کہا اور اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ بیلا، اس نے مسکرا کر کہا اور اخبار ٹیبل پر دھر دیا۔ کیا پروگرام ہے آج کا؟ کچھ خاص نہیں، البتہ اگر تم اپنا اسلام آباد دکھانے کے موڈ میں ہو تو میں انکار نہیں کروں گی، وہ شرارت سے کہہ رہی تھی۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، آج گھومتے ہیں اور تمہیں شاپنگ کرواتے ہیں، وہ فراخ دلی سے بولا۔ بیلا خوشی خوشی اٹھی اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ 10 بجے تک وہ سب کچھ کر کے تیار تھی۔ جب بیلا نے سیل دیکھا تو نہال کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہ آیا تھا۔ اس نے افسردگی سے سیل کی تاریک اسکرین کو گھورا اور ایک ٹیکسٹ لکھ کر اس کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ عجیب لوگوں کا بسیرا ہے تیرے شہر میں، ساگر میں مٹ جاتے ہیں مگر یاد نہیں کرتے، بیلا جہانگیر۔ 2 منٹ بعد ہی نہال کی کال آ گئی۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر سیل کو دیکھے گئی، پھر اس نے کال پک کر لی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسی چہکتی ہوئی آواز تھی اس کی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، صبح بخیر، وہ ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں بولا۔ صبح بخیر، آپ تو میسج کا جواب ہی نہیں دیتے، بیلا نے فٹ سے شکوہ داغا۔ میں سو رہا تھا۔ ارے آپ اب اٹھے ہیں؟ اس کا مطلب کہ رات کو لیٹ سوئے تھے، اور اگر لیٹ سوئے تھے تو اس کا مطلب کہ آپ مصروف تھے، اور اگر مصروف نہیں تھے تو آخر وہ کون سی مصروفیت تھی جو آپ کی نیند کی راہ میں رکاوٹ بن گئی؟ وہ F16 کی رفتار سے بول رہی تھی۔ وہ حیران تھا، کیسی لڑکی تھی وہ، کتنی منہ، کتنی کشش تھی ان میں۔ پہاڑی چشموں کی سی روانی تھی اس میں، اپنا راستہ خود بنانے والی۔ ہاں، میٹنگ میں تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ اچھا یہ بتائیں، اسلام آباد گھومنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سوری، میں تو بزی ہوں آج۔ اوفو، یہ کیا بات ہوئی؟ دوستوں کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے نا، وہ دھونس سے بولی۔ کیا ہم دوست ہیں؟ نہال کا لہجہ سادہ تھا، وہ ٹھٹک گئی۔ ظاہر ہے، وہ تیزی سے بولی۔ تو پھر آپ مجھے میر نہال نہیں، نہال سمجھنا چاہیے نا؟ پھر آپ پلیز نہال، مجھے یہ لفظ بہت بوجھل لگتا ہے، کیا آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ التجائی انداز میں بولی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں، مگر پھر تم مجھے آپ نہیں کرو، وہ بولا۔ اچھا، اسے کچھ مایوسی ہوئی۔ چلیں یہ بتائیں، دوبارہ کب مل رہے ہیں؟ وہ آس سے بولی۔ وہ چپ رہا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی بے تکلفی کی ساری حدیں ایک ساتھ ہی کیوں پار کر لینا چاہتی تھی؟ اس کا لہجہ اتنا سادہ تھا کہ وہ کچھ اخذ کرنے سے ناکام رہا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ کچھ اور کہہ نہ سکا۔ ویری گڈ، کب اور کہاں؟ وہ پھر سے چہک اٹھی۔ لہجے کی اس تبدیلی کو نہال نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ جہاں تم بلاؤ، وہ بے ساختہ بولا۔ ارے اتنی کمال مہربانی، رہے نصیب، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا، وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ نہال کے ذہن میں اس کے ہنسنے کا خوبصورت انداز ریکال ہوا تھا۔ کہ تمہارے نزدیک میں اتنا سخت دل ہوں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں گی، آپ آئیں گے نا؟ ہاں، کیوں نہیں، اس نے یقین دلایا۔ تھینک یو نہال، وہ ایک بار پھر سے ہنس دی۔ چلو ٹھیک ہے بیلا، اوکے۔ وہ فون بند کرنے والا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، وہ شہد آگین لہجے میں بولی تھی۔ تھینک یو،
اس نے فون بند کر دیا۔ بیلا خاموشی سے اسکرین کو دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں غور انداز میں نہیں ساکن تھیں۔ سب کچھ اس کی توقعات کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ یہی تو چاہتی تھی وہ۔ صرف ایک ہفتہ ہی تو لگا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے یوں بے تکلف ہو گئے تھے کہ جیسے صدیوں سے شناسا ہوں۔ اس میں بہت بڑا ہاتھ بیلا کا تھا۔ اس کی طبیعت ضدی اور اپنا آپ منوانے والی تھی۔ جب ہی شروع میں تو نہال نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتا، مگر رفتہ رفتہ وہ اس کا عادی ہو گیا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی، ذہین بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹائلش و ماڈرن ہونا جیسے پلس پوائنٹس بھی اس کے پاس تھے۔ وہ دونوں اکثر ملتے بھی، پارک میں بھی، کسی کافی شاپ میں تو کبھی کسی ریستوران میں، مگر ابھی تک دونوں ایک دوسرے کے گھر نہ گئے تھے۔ وہ بھی ایک خوبصورت صبح تھی جب اس نے نہال کو گڈ مارننگ کا میسج کیا۔ جواباً ہمیشہ کی طرح اس کی کال آ گئی۔ صبح بخیر زندگی، وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ٹیکسٹ کا جواب دینے کی بجائے کال کیوں کر لیتے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ مجھے میسج لکھنے سے بہت الرجی ہے بیلا، سمجھو نا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اچھا جناب، سمجھ لیتی ہوں۔ آپ کا کیا پروگرام؟ یاد لینا آپ کو، آج آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے، وہ ہنسا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر ناشتہ آپ میرے ساتھ کریں گے، اوکے؟ اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ناشتے کی میز پر آج انشال تنہا تھا اور وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی۔ ناممکن، وہ یہاں آ رہے ہیں ناشتے پر؟ انشال بے یقین تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم مت مانو، اس نے عادتاً شانے اچکائے۔ میں حیران ہوں بیلا، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ بس تمہیں ہی میری صلاحیتوں پر شک تھا، وہ فخر سے بولی۔ ارے نہیں، شک نہیں تھا، مگر بس یقین نہیں آ رہا کہ وہ آ رہے ہیں۔ وہ بے یقین تھا۔ وہ آ چکے ہیں، اس نے یقین سے کہا۔ بیلا، تمہیں یاد ہے نا کہ ممی پاپا 10 دنوں کے بعد آ رہے ہیں؟ تمہیں جو بھی کرنا ہے ان کے آنے سے پہلے کر لو پلیز۔ بے فکر رہو انشال، تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، لاؤ بھائی، ایک آملیٹ اور سوکھی ٹوسٹ کا ناشتہ۔ آخر خدمت تو اصل میں ان کی ہوگی نا، وہ غمزدہ انداز میں بولا۔ بیلا کو ہنسی آ گئی۔ ہاں یہ تو ہے بیلا، میں تمہیں اتنا بے وفا نہیں سمجھتا تھا، وہ صدمے سے بولا۔ وہ اور زیادہ محظوظ ہوئی۔ ہاں بس پھر کیا کروں؟ کہیں تو پتہ ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ وہ اسے باور کروا رہی تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا ناشتے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد اس نے گھر سمیٹا اور کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ بھلا اس کی ایکسپرٹ کوکنگ کب کام آتی؟ اس نے ایک بہترین ناشتہ تیار کیا تھا جس میں ایسٹرن ویسٹرن کا کمبینیشن تھا۔ جب وہ چین سے باہر آئی تب تک نہال کی کال آ گئی کہ وہ آنے کے لیے نکل گیا ہے۔ وہ پھرتی سے کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی سمت لپک گئی۔ ایک خوبصورت بلیک شرٹ اور وائٹ 6 پاکٹ ٹراؤزر میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ سر اس نے حسب معمول ایک خوبصورت وائٹ اسکارف سے ڈھک لیا۔ اسی اثنا میں ڈور بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ گڈ مارننگ، بیلا نے کہا اور وہ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریڈ روز کا بکے تھا اور اس کے پاس سے بڑی مسحور کن مہک اٹھ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ آج بھی شاندار تھی۔ کیسی ہو بیلا؟ اس نے بکے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی اور اس کے گالوں میں نمودار ہوتے ننھے ننھے جاہز خاندان نہال کا دل اڑا لے گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، آئیے چلیے پہلے ناشتہ کیجیے۔ وہ اسے ڈائننگ روم میں لے گئی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ نہال نے پوچھا۔ میں کافی نہیں ہوں، وہ چیڑنے والے انداز میں بولی۔ میرا مطلب تمہارے موم ڈیڈ؟ ممی بابا کو حج پہ گئے ہیں، اس نے بتایا۔ اوہ ویری گڈ، اور تم ادھر اکیلی ہو؟ ارے نہیں، وہ نہیں، آپ ہے نا میرے ساتھ۔ وہ خوبصورتی سے بات گھمائی۔ ناشتے کے لوازمات دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ اتنا کچھ تم نے خود بنایا ہے؟
کیوں؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ کھٹکا ٹھٹکی تھی۔ ارے نہیں بیلا، بالکل نہیں، میں تو حیران ہوں تمہیں اتنی اچھی کوکنگ بھی آتی ہے۔ مجھے اور بھی بہت کچھ آتا ہے، وہ مانی خیزی سے بولی۔ مسئلہ؟ اس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں؟ بیلا نے سہولت سے بات اس کی طرف پھیری۔ ہاں، تمہیں سب آتا ہے، جیسے دوسروں کا دل جیتنا، وہ آہستگی سے بولا۔ کیا میں نے آپ کا دل جیت لیا ہے نہال؟ وہ مدھم اور شدت پسندانہ انداز میں بولی تھی۔ نہال یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ اعتراف کا لمحہ بہت بھاری تھا۔ ہاں، اس کی ہاں میں ایک مجرمانہ اعتراف تھا۔ بیلا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارے میں بھی کتنی پاگل ہوں، اتنا اچھا سیلڈ بنایا ہے اور کچن میں ہی بھول گئی۔ آپ شروع کریں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ نہال نے دیکھا وہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ اسے بہت عجیب سا لگا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو ہاتھ میں باؤل تھا۔ ناشتہ واقعی لذیذ تھا۔ نہال نے دل کھول کر تعریف کی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی رہی۔ جب وہ جانے لگا تو اس سے وعدے لے گیا کہ اب وہ اس کے گھر آئے گی۔ بیلا نے حامی بھری تھی۔ اس کے کچھ دن بعد وہ دونوں لیک ویو پارک میں ملے تھے۔ پورا اسلام آباد خزاں کے رنگوں میں سمٹا ہوا تھا۔ سردی معمول سے زیادہ تھی۔ بیلا براؤن جینز اور وائٹ کارڈیگن میں تھی۔ اس نے ہاتھوں میں گلوز پہنے تھے اور سر پر ریڈ پھندنوں والی ٹوپی تھی۔ وہ بالکل کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی ناک کی نوک سردی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ نہال کو لگ رہا تھا کہ اس نے آج سے پہلے اتنا دلکش نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسحور ہو رہا تھا۔ اس قدر غالب آ گئی تھی وہ لڑکی کہ اسے اپنا آپ بے بس محسوس ہوتا نظر آتا تھا۔ اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہار مان لے، اعتراف کر لے کہ ہاں، اگرچہ وہ خواتین سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر وہ باقی سب جیسی کب تھی؟ وہ تو سب سے جدا تھی، بے حد منفرد۔ اپنا ماسٹرز مکمل کر چکی تھی مگر ابھی بھی کالج گرل لگتی تھی۔ وہ کب چاہتا تھا کسی سے ملنا؟ کب اسے قبول تھا کہ کوئی آئے اور اس کے دل میں نقب لگا کر سب کچھ لے جائے؟ اسے کب برداشت تھا یہ سب؟ مگر وہ ہو گیا جو اس نے نہ سوچا تھا اور نہ چاہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے راستے دل میں سما گئی تھی اور دل میں سما کر پورا دل بن بیٹھی تھی۔ اور وہ زنجیروں میں جکڑا بے بس ہو کر اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ وہ ایسے پسند کرنے لگا تھا۔ بیلا جہانگیر کی صحبت اسے بھاتی تھی اور پتہ نہیں کیوں وہ اپنی اس من پسند سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آج وہ پختہ عزم کر کے آیا تھا کہ اس سے حتمی بات کر لے گا۔ بیلا، اس نے پکارا۔ وہ راستے پر چلتی تھمکی اور اس کی طرف پلٹی۔ سرخ ناک کی نوک کو دیکھتے ہوئے وہ بے ساختگی سے مسکرایا تھا۔ میرا کافی پینے کا دل چاہ رہا ہے، چلے؟ وہ ہتھیلیاں آپس میں رگڑتی جوش سے بولی۔ لیکن وہ نہال کی بات ادھوری رہ گئی۔ اف ہو، بعد میں کر لیجیے گا ضروری باتیں، ابھی تو چلے۔ وہ ضدی انداز میں کہتی پارک میں بنے اوپن ایئر ریسٹورانٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے عقب میں چلتا گیا۔ دونوں نے اپنے پسند کے فلیور میں کافی آرڈر کی اور چیئرز پر بیٹھ گئے۔ آپ کی بک کب لانچ ہو رہی ہے؟ 2 دن بعد۔ اوہ واو، مجھے بلا رہی ہیں؟ سپوز یس میں۔ اس نے کہا، آف کورس ایسا ممکن ہی نہیں کہ تمہارے بغیر کچھ ہو جائے۔ وہ بڑے نرم و مہربان لہجے میں اسے یقین دلا رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ نہال سحر زدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گالوں میں نمودار ہوتے وہ ننھے ننھے گھڑے کتنے دلکش تھے جن میں وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ وہ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ کس بات پر؟ یہی کہ آپ کتنے بدل گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ مجھ سے ملنے پر آمادہ بھی نہیں تھے؟ اسے نہال کو یاد دلایا۔ وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ تب میں تمہیں جانتا بھی تو نہیں تھا نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں، وہ یقین سے بولا۔ اتنا یقین ہے خود پر؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟
بالکل ہونا چاہیے. خود پر یقین ہی تو انسان کو منزل کے قریب لے کر جاتا ہے. سچ کہا تم نے. مجھے یہی یقین میری منزل کے قریب لے آیا ہے. وہ اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھتا مسکرایا تھا. اچھا، پا لی آپ نے اپنی منزل؟ وہ معنی خیزی سے بولی. کچھ ایسا ہی سمجھو. ویری گڈ، وہ توصیفی انداز میں بولی. بیلا، ایک گزارش ہے تم سے. ارے گزارش کیا، آپ تو حکم کیجئے جناب. وہ سعادت مندی سے بولی. وہ اس کے سٹائل پر ہنس دیا. چلو اٹھو پھر چلیں. وہ دونوں گاڑی کی سمت بڑھ گئے. وہ دونوں واپسی کے سفر میں تھے. بیلا کے فلیٹ کے آگے گاڑی روک کر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا. بیلا، میں چاہتا ہوں تم پرسوں یہ لباس پہنو، مجھے اچھا لگے گا. اس کے چہرے پر رنگت تھی اور آنکھوں میں روشنی تھی. بیلا کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا. وہ مسحور ہو گیا. کتنا خوبصورت منظر تھا. بیلا کی ذات میں مشرق و مغرب کا امتزاج تھا. وہ ماڈرن تھی مگر بولڈ نہیں. وہ ذہین تھی مگر منہ پھٹ نہیں. وہ اسٹائلش تھی مگر بے باک نہیں. وہ ایک مکمل حسن سے مزین تھی. اس نے سر ہلاتے ہوئے پیکٹ لے لیا. اس کی ضرورت نہیں. شب بخیر، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی. نہال کی نظروں نے گیٹ کے اندر جانے تک اس کا پیچھا کیا تھا. جانے کیسی ساحرہ تھی وہ، جس نے اسے اپنے دام الفت میں یوں جکڑا تھا کہ وہ فرار کا کوئی راستہ نہ پاتا تھا. وہ جب تک صبح اٹھتے اسے فون نہ کر لیتا اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور جب تک وہ رات کو اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتا اس کی آنکھوں میں نیند نہ اترتی تھی. کہاں سے آئی ہو بیلا؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اسے انشال ٹکرا گیا. یہ مجھے گفٹ ملا ہے. وہ تو مجھے نظر آ گیا ہے، مگر کس سے؟ نہال نے دیا ہے. وہ ہچکچا کر بولی. ویری گڈ، تو بات یہاں تک پہنچ گئی. وہ معنی خیزی سے بولا. میں چینج کر لوں؟ وہ یقیناً جواب نہیں دینا چاہتی تھی، جب ہی نظر چرا کر اندر کی طرف بڑھ گئی. انشال خاموش کھڑا رہ گیا تھا. آج ایک خوبصورت دن تھا، اور یہ صرف اس کی کتاب کی تقریبی رونمائی کی وجہ سے خوبصورت نہ تھا، بلکہ اس لیے خوبصورت تھا کہ اس میں وہ شامل تھی. وہ ساحرہ، وہ ہستی جس نے میر نہال کو فتح کر لیا تھا. نہال کی نظر مسلسل اس پر تھی. وہ اس وقت نہال کے گفٹ کیے گئے لباس میں ہی تھی. یہ ایک سفید ایوننگ گاؤن تھا جس کا کپڑا ریشم سا تھا اور جس پر بڑا نازک کام تھا. ایک شاندار تقریب کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا جبکہ سب لوگ واپس لوٹ رہے تھے. کتنی اسٹرگل کی ہے آپ نے اس بک کے لیے، وہ اس کی کتاب کے صفحے پلٹتی ہوئی بولی تھی. بیلا، چلو میرے ساتھ، اس نے کہا. کہاں؟ وہ چونکی. میرے گھر، وہ بولا. مگر رات بہت ہو گئی ہے، وہ ہچکچا گئی. تم نے وعدہ کیا تھا. جی مجھے یاد ہے، چلیں، وہ مدھم آواز میں بولی تھی. چلو. نہال کھل اٹھا. وہ دونوں اس کی گاڑی میں آ گئے. 10 منٹ کی ڈرائیو کے دوران دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی. جب گاڑی رکی تو بیلا نے دیکھا کہ یہ سفید ماربل سے بنی ہوئی ایک وسیع و عریض عمارت تھی جس کی پیشانی پر میر منزل درج تھا. آؤ بیلا، نہال نے اس کا ہاتھ تھام لی. وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے. لاؤنج کی روشنیاں مدھم تھی، مگر وہاں جو تھا اس نے بیلا کو ٹھڑکا دیا. ڈائننگ ٹیبل کمرے کے وسط میں رکھا تھا جس پر کینڈل سٹینڈ میں موم بتیاں جل رہی تھی. ریڈ روز اور وائٹ لیلی کی سجاوٹ نے ٹیبل کو مہکایا ہوا تھا. خوبصورت اور نفیس شیشے کی کراکری، اور سب سے بڑھ کر کمرے کا خوابناک ماحول. وہ ساکت کھڑی تھی، 2 ہاتھ آہستگی سے اس کے کندھوں پر ٹھہر گئے. وہ چونک کر مڑی. وہ نہال تھا جس کا چہرہ اس مدھم روشنی میں جادو الوہی کہانیاں سنا رہا تھا. تمہیں پتہ ہے بیلا، میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ اس کی آواز میں کھنک تھی. بیلا نے مکان کی انداز میں سر ہلا دیا.
میں تم سے محبت کرتا ہوں بیلا۔ اس کے لبوں سے الفاظ شبنم کی مانند نکلے اور بیلا کے دل کی سرزمین سیراب کر گئے۔ بیلا کے شانوں کے گرد اس کی گرفت سخت ہو گئی اور اس نے بیلا کو قریب کر لیا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں بیلا، ہاں یہی سچ ہے۔ میں ہار گیا ہوں خود سے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں خود سے لڑتا رہا۔ جانتی ہو کیوں؟ میں پہلے ہی سے مشروط ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے، کسی کے ساتھ میری زندگی کی ڈور باندھی جا چکی ہے۔ آج سے نہیں 10 سال ہو چکے ہیں۔ مگر میں اس رشتے کو نہیں مانتا۔ یہ رشتہ میری ماں کی خواہش تھی، جب وہ ہی نہ رہے تو میں کیوں نبھاؤں اس بودے تعلق کو؟ اس خیال سے میں اتنا خوف زدہ تھا کہ اتنے سال میں نے کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، مگر پھر تم آئیں اور مجھے خود پر اختیار نہ رہا۔ میں ہار گیا، بے بس ہو گیا، لیکن اب اور نہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں بیلا، بہت، بے پناہ۔ تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے کتنا بدل دیا ہے۔ تم بہت خاص ہو بیلا، سب سے منفرد۔ وہ بول رہا تھا اور بیلا کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ آپ اس کے پاس بھی نہیں گئے؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں تو 10 سال بعد پاکستان لوٹا ہوں بیلا، مجھے اس کی شکل تو دور اس کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں بیلا۔ وہ بے تابی سے اسے دیکھتا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیلا نے آہستگی سے بڑے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹنا چاہا۔ نہال نے حیران ہو کر اس کی اس کوشش کو دیکھا اور اسے یکدم خود میں سمیٹ لیا۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، میری بن جاؤ بیلا۔ بیلا کے رخساروں پہ منومی شمعوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ نہال کی لبوں نے بے تابی سے اس عکس کو چھوا تھا۔ بیلا لرز کر پیچھے ہٹی تھی۔ نہال، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ وحشت زدہ چڑیا کی طرح اس کا حصار توڑ کر نکلی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں بیلا۔ نہال نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بیلا خالی آنکھوں اور کپکپاتے لبوں سے اسے دیکھی گئی۔ ممکن نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ کیوں؟ نہال، آپ نے مجھے غلط سمجھا، میں اس نے ہکلا کر کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ایسا مت کہو بیلا، کیوں نہیں کر سکتی تم؟ کیا میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ وہ سراسمگی سے بول رہا تھا۔ میں میرڈ ہوں۔ اس نے 3 لفظوں نے نہال کے سر پہ 3 بم پھوڑے تھے۔ نہال کے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میکانکی انداز میں چھوٹ گئے۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، بولو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے ربطگی سے بول رہا تھا۔ مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا؟ وہ بے یقین تھا۔ آپ نے بھی پوچھا ہی نہیں؟ میں نہیں مان سکتا، یہ کیسے ممکن ہے بیلا؟ خدا کے لیے سچ بولو، یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کو ثبوت چاہیے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ وہ وحشت ناک نظروں سے اسے دیکھتا پھٹ پڑا۔ ہاں، چاہیے مجھے ثبوت۔ بولو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو، بے وقوف بنا رہی ہو مجھے؟ وہ چلایا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ مستحکم آواز میں بولی اور اس کے قدم خارجی دروازے کے سمت بڑھ گئے۔ تم ایسی کیسے جا سکتی ہو؟ تمہیں مجھے بتانا ہوگا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کیوں یہ کھیل کھیلا میرے ساتھ؟ کیا ملا تمہیں مجھے پاگل بنا کر؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا نہال، جو کیا آپ نے خود کیا۔ میں نے آپ سے اتنا آگے بڑھنے کو نہیں کہا تھا، میں نے بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس نے جتایا۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی، وہ اسے جھٹلا نہ سکا۔ نہال کی حالت کاٹو تو لہو نہیں والی تھی۔ بیلا نے ایک نظر اسے دیکھا اور متوازن اور ہموار قدموں سے باہر نکل گئی۔ دھوکہ بھی موت ہی ہوتا ہے، دھوکہ کھانے والا بھی مر جاتا ہے۔ میں نے اسے ایک دھوکہ دیا تھا، اس سے اپنی محبت چھپائی تھی۔ اس نے مجھے بار بار دھوکہ دیا۔ رات گزر گئی تھی مگر نہ آنکھوں سے برستا پانی تھمتا تھا اور نہ دل سے اٹھتا درد کم ہوا تھا۔ آج وہ ان شال کے ساتھ لاہور جا رہی تھی۔
मम्मी पापा कल की फ्लाइट से वापस लौट रहे थे। इंशाल उसके लिए ढेरों शॉपिंग करके लाया था। अब वो पैकिंग में बिजी थी। इसके बाद उसने फ्लैट की तफसीली डस्टिंग की और 3 बजे तक आकर फ्रेश हो गई। जिस वक्त वो एयरपोर्ट पहुंचे शाम ढल रही थी। खज़ां के रंगों में मलफूफ इस्लामाबाद बहुत उदास था। प्लेन की सीट पर बैठकर उसने आंखें बंद कर लीं। इंचालिस के हवाले से फ़िक्रमंद था, मगर उससे कुछ पूछ नहीं रहा था। अब भी जब उसने आंखें बंद की तो वो बेचैन होने लगा। बेला, तुम ठीक हो ना? इसने कहा। बेला ने आंखें खोल दीं। उसकी आंखों के ज़ेरीं किनारे सुर्ख हो रहे थे। मैं ठीक हूँ, उसकी आवाज़ में सर्द महरी थी। इंशाल ने मज़ीद कुछ पूछना मुनासिब न समझा और सर हिलाकर सीट बेल्ट बांधने लगा। एक मुख्तसर फ़्लाइट के बाद वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गए। अपने शहर में कदम धरते ही उसकी आंखें फिर से नम होने लगी थीं। अपने घर पहुंचकर उसने सिर्फ सूटकेस और बैग कमरे में रखा और कोई बात किए बगैर बेड पर दराज हो गई। उसके सर में शदीद दर्द था और वो बिल्कुल कुछ करने के मूड में ना थी। 1 मिनट बाद ही वो नींद में चली गई। उसकी नींद बड़ी बेचैन और कच्ची थी। वो बार बार करवट बदलती रही। जब उसकी आँख खुली तो रात गहरी हो चुकी थी। वो मुंह धोकर लॉन में आ गई। इंशाल पता नहीं कहाँ था। वो लॉन चेयर पर बैठकर उतरती धुंध को देखने लगी। उसकी ज़हनी रूह भटक कर फिर से नहाल में जा अटकी थी। उसकी बातें, उसका गुस्सा और बेयकीनी उसे फिर से याद आने लगी। मैंने सोचा था तुम चले जाओगे, सारे के सारे चले जाओगे, तुम मुझे धोखा दोगे। मैंने समझा था तुम मुझे भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे और तमाम की तमाम बातें इधर उधर से और दाएं बाएं से हर जगह से खुर्च डालूंगा। मैंने चाहा था तुम मेरे हो जाओ, मेरे अपने सारे और मुकम्मल। लेकिन तुमने मुझे हमेशा आधे गम दिए हैं, आधे और अधूरे गम, और कोई क्या जाने आधे गम मुकम्मल गमों से कहीं ज्यादा गमज़दा कर देने वाले होते हैं। वो देर तक वहीं बैठी रही, फिर वहां से उठी और कुछ सोचते हुए पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर दाखिल होकर उसने उनके ज़रूरी कागजात वाला खाना खोला और कुछ ढूंढने लगी। चंद लम्हों बाद उसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई। वो उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे फौरी तौर पर एक पार्सल इस्लामाबाद भेजना था। उसकी आंखें साकित और वीरान थी। छत से लगी इन खाली आंखों में सिवाय कर्ब के कुछ ना था। वो अभी तक बेयकीन था। ये उसके साथ कैसे हो गया, उसे समझ नहीं आ रही थी। वो साहिरा उसे अपने सहर में उलझा कर छोड़ गई थी, मगर उसे लग रहा था जैसे हार उसका मुकद्दर बन चुकी थी। ये एहसास ऐसे मारे डाल रहा था। बेबसी हद से बढ़ी हुई नजर आती थी। उसका दिल चाहा वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए। उसका फ्लैट भी तो खाली पड़ा था, वो उसे कहाँ तलाशता। मैंने सोचा था अभी बहुत वक्त है, मैं तुम्हारे लिए एक तख्त बनवाऊंगा और अपना तमाम बख्त तुम्हारे तख्त के पैरों में ला रखूंगा। मैंने सोचा था अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है। वक्त किसी आहनी बला की तरह मेरे दिल से टकराता है, मेरे खून की जंजीर को पकड़ के झटके देता है, मेरी रूह का गिरेबान फाड़ता है, मेरी आंखों में राख भर देता है, मुझे मारता है, फिर मारता है, फिर मारता है और रेत पर फेर देता है। नाश्ते की मेज़ पर वो गुमसुम था जब मुलाजिम ने एक पार्सल लाकर उसके करीब रख दिया। उसने बेदिली से देखा और खोलने लगा। अंदर से जो निकला उसने निहाल को कुछ हैरान कर दिया। वो कुछ तस्वीरें थीं और कुछ कागजात थे। उसने एक तस्वीर उठाकर देखी। वो एक 13-14 साल की बच्ची थी। उसने अगली तस्वीर उठाई और उसे पहला झटका लगा। उस तस्वीर में 3 लोग थे। उसे याद आ गया जैसे बहुत अरसे तक कोई याद इंसानी लाशऊर में फंसी रहने के बाद यकदम झम्माके से उसके शऊर में चमक उठी थी। पहला शख्स वो खुद था और उसकी उम्र तब सिर्फ 18 साल थी। उसके साथ एक 15 साल का लड़का था और वही लड़की उस तस्वीर में भी थी। उसने तीसरी तस्वीर उठाई। ये उसके निकाह की तस्वीर थी जिसमें वो मीर निहाल था। उसके न्यूयॉर्क जाने से सिर्फ 2 दिन कबल की तस्वीर। वो उस लड़की के साथ बैठा था और उन दोनों के साथ निहाल की वालदा आलिया खानम और दूसरी तरफ जहांगीर मामू थे।
اس نے اگلی تصویر اٹھائی اور اس پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ تو بیلا تھی۔ اس کی بیلا جہانگیر، مگر وہ کون تھی؟ اس نے بےتابی سے ساری تصویریں دوبارہ دیکھ ڈالیں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ لڑکا انشال جہانگیر تھا، ماموں کا بڑا بیٹا، اور ان کی بیٹی بیلا جہانگیر۔ اس نے تیزی سے پہلا کاغذ کھولا اور اسے ایک مزید جھٹکا لگا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا نکاح نامہ تھا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے نام پڑھے، میر نہال احمد اور بیلا جہانگیر۔ اس کا دل کسی اتھاہ گہرائی میں جا کر ابھرا تھا۔ اس نے تیزی سے اگلا کاغذ کھولا اور ٹھٹک گیا۔ یہ تو ایک خط تھا جو اسے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا۔ میر نہال احمد، آپ نے کہا تھا کہ آنا محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے میں آپ کی منکوہا ہوں، وہ جسے آپ کو طوفانی قسم کی محبت ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں بحیثیت ایک مرد آپ ثابت کر دیں کہ آپ کو اپنی انا کی شکست منظور نہیں، کیونکہ یہ آپ کی انا کی شکست ہوگی کہ آپ کسی ایسی لڑکی کو اپنائیں اور اس سے اظہار محبت کریں جس سے یکسر لا تعلقی کا اعلان آپ نے میرے سامنے کیا تھا۔ آپ کے فیصلے کی منتظر۔ بیلا جہانگیر کاغذ اس کی مٹھی میں چرمرا کر رہ گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ تو یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس سے ٹکرائی تھی۔ اس نے اسے اپنے جال میں پھانسا اور پھر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتی رخصت ہوئی۔ اور وہ کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ کتنی ہنسی ہوگی وہ اس پر، کتنا مذاق اڑایا ہوگا اس نے میر نہال احمد کا۔ اس کی کیفیت نے کس قدر محظوظ کیا ہوگا اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کے سامنے تھا۔ آخر اس نے کیوں کیا یہ سب؟ یہ اندرون لاہور کے ایک 2 منزلہ گھر کا منظر تھا جس کے سربراہ جہانگیر علی تھے۔ ان کی بیوی شمائلہ سے ان کے 2 بچے تھے، انشال اور بیلا۔ اس گھر میں 2 مکین اور بھی رہتے تھے، جہانگیر علی کی بیوہ بہن اور ان کا اکلوٹا بیٹا نہال، مگر وہ چند ماہ پہلے ہی ادھر آئے تھے۔ میر قربان احمد کی اچانک وفات پر عالیہ خانم کو ایک بڑا دھوکا تو لگا ہی تھا، مگر ان کے گھر کا شیرازہ بھی بکھر گیا تھا۔ وہ اکیلے گھر میں رہنے سے خوفزدہ تھیں، جب ہی سب کچھ بھائی کے سپرد کر کے ان کے در پر آ پڑی۔ نہال ایک کم گو اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ 9 عمری میں باپ کی موت نے اسے مزید روکھا اور سخت بنا دیا تھا۔ وہ اس وقت گریجویشن میں تھا۔ اس کا خصوصی رجحان فوٹوگرافی کی طرف تھا، اور وہ نہ صرف ماں کے اس اقدام کے خلاف تھا کہ وہ یوں ماموں کے گھر آ گئے جن کے ہاں آنا صرف عیدوں پر ہی پسند کرتا تھا، بلکہ اسے یہ غصہ بھی تھا کہ ماں نے سب کچھ ماموں کے ہاتھ میں دے کر اسے ان کا دست نگر بنا دیا تھا۔ وہ لوگ 2nd فلور میں رہائش پذیر تھے۔ وہ سارا دن نیچے ہی نہ آتا تھا۔ البتہ ماموں آتے تو انشال کو بیچ کر اسے بلوا لیتے، تب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نیچے آنا پڑتا کہ وہ کچھ بھی صحیح مگر بدتمیز نہ تھا۔ وہ فوٹوگرافی میں مزید پڑھنے کے لیے امریکہ جانا چاہتا تھا، مگر عالیہ خانم نے صاف انکار کر دیا، جس پر وہ ازحد رنجیدہ تھا۔ ماموں سے مل کر سارا مسئلہ ڈسکس کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے بہن سے بات کی، وہ رو دیں۔ آپ کو پتہ ہے بھائی صاحب، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی، اوپر سے اس لڑکے کی ضد نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کیسے بھیج دوں اسے؟ یاد ہے آپ کو میری نند فریدہ کا بیٹا گیا تھا پڑھنے، مگر ہوا کیا، اس نے وہیں شادی کی اور واپس ہی نہ پلٹا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اپنا بیٹا کھونا نہیں چاہتی، میں اسے کیسے بھیج دوں؟ عالیہ، تم فضول خدشات کا شکار ہو رہی ہو۔ اس نے جو کیا ضروری نہیں نہال بھی وہی کرے، انہوں نے سمجھایا۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ بے بس ہو گئی۔ دیکھو، اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گا خدا نہ خواستہ، یا پھر وہیں شادی کر لے گا، تو تم اس کا نکاح کر کے بھیج دو۔
جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے تو اسے بلا کر شادی کر دینا۔ انہوں نے سہولت سے مشورہ دیا۔ وہ کھل اٹھیں۔ بات ان کے دل کو لگی تھی۔ یہ تو بڑا اچھا مشورہ دیا آپ نے، میں نہال سے بات کرتی ہوں، انہوں نے کہا۔ رات انہوں نے نہال کو جانے کی خوشخبری سنائی تو تھی، مگر نکاح کی شرط کے ساتھ، اور حیرت انگیز طور پر وہ مان گیا، مگر جھٹکا تو اسے تب لگا جب امی نے اس کے سامنے لڑکی کا نام رکھا۔ وہ تو یہ سب سن کر ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، جس کا اسے نام بھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو بچی ہے، آخر آپ کو مجھ پر کیا بے یقینی ہے؟ وہ جھلا گیا۔ 14 سال کی ہے وہ، اور بے فکر رہو، میں تمہارا نکاح کر رہی ہوں، کون سا رخصتی کل ہی ہو رہی ہے۔ وہ مطمئن تھیں۔ نہال نے انہیں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ مانے ہی نہ دے۔ مجبوراً اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے سوچا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں کہ کون سا کل رخصتی ہو رہی تھی۔ ماموں نے جانے کے انتظامات مکمل کیے تو امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ از حد پریشان ہو گیا۔ انہی دنوں اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے 2 دن بعد اس کی روانگی تھی۔ پھر وہ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے امریکہ چلا گیا۔ صرف 1 ماہ بعد عالیہ خانم کی وفات نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ بڑی مشکلوں سے سیٹ ہوا تھا۔ واپس نہ لوٹ سکا کہ اب لوٹنے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ اس کے بعد سب کا رابطہ نہال سے تقریباً منقطع ہو گیا۔ شروع میں جہانگیر نے اس سے رابطہ رکھا، وہ فون کرتے رہتے، مگر پھر بعد میں اس نے رہائش تبدیل کر لی، اور یوں وہ نیو یارک کی رنگینیوں میں گم ہو گیا۔ جہانگیر نے اسے ڈھونڈنے کی سر توڑ کوششیں کی تھی، مگر بے سود۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی 7 پشتوں تک امریکہ نہیں گیا تھا۔ ان کا وہاں کوئی جاننے والا نہ تھا۔ وہ کیسے اسے ڈھونڈ پاتے؟ نتیجتاً وہ بے بسی سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ وقت کچھ مزید آگے سرکا۔ انشال یونیورسٹی میں اور بیلا کالج میں آ گئی۔ شمائلہ بیگم کی اب صحیح معنوں میں نیندیں اڑ گئی تھیں۔ ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی اس شخص کے نکاح میں تھی جس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے جہانگیر کو کہتی کہ خدا را وہ کچھ کرے۔ جواباً وہ بے بسی سے ہونٹ چبا کر رہ جاتے۔ اس کشمکش میں وقت گزرتا گیا۔ اسے نہ لوٹنا تھا اور وہ نہ لوٹا۔ انشل کو جاب مل گئی، مگر اسلام آباد میں۔ وہ وہاں شفٹ ہو گیا۔ وہ بھی گھر تبدیل کر کے گلبرگ میں شفٹ ہو گئے۔ بیلا یونیورسٹی میں آ گئی۔ انہی دنوں میں پاپا کی حج درخواست قبول ہو گئی۔ جبھی انہوں نے بیلا کو تنہا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اسلام آباد انشل کے پاس بھیج دیا۔ یہاں آتے ہی اسے یہ خبر ملی کہ میر نہال احمد پاکستان آ رہا تھا۔ انشال نے ان کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی اور ایگزیبیشن کا پاس اس کے سامنے لا رکھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ انشال نہیں چاہتا تھا کہ جس کام میں پاپا ناکام ہو گئے تھے اس میں ان کے دونوں بچے بھی ناکام ہو جاتے، اسی لیے اس نے بیلا کا پورا ساتھ دیا تھا۔ وہ اس کی اکلوتی بہن کی زندگی کا سوال تھا، جب ہی اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یوں بیلا جہانگیر اس وقت اس کا چین و قرار چھین کر لاہور میں تھی، جہاں ممی پاپا بھی موجود تھے۔ رات کا وقت تھا۔ بیلا ممی کی گود میں سر رکھے لاڈ اٹھوا رہی تھی، جبکہ انشال پاپا کے ساتھ لاؤنج میں کوئی ٹاک شو دیکھتے ہوئے دھواں دار تبصرے میں مگن تھا، جب ملازم نے ایک کارڈ لا کر جہانگیر کے ہاتھ میں رکھا۔ پتہ نہیں اس کارڈ پر کیا تھا جس نے پاپا کے چہرے کا رنگ متغیر کر دیا۔ وہ تیزی سے اٹھے اور لاؤنج روم کی طرف بڑھ گئے۔ انشال بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ لاؤنج روم کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا۔ ہاں، وہ وہاں تھا، شکست خوردہ اور بہت ہارا ہوا، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ میر نہال احمد تھا۔ جہانگیر فرد جذبات سے آگے بڑھے اور اس سے لپٹ گئے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ کدھر گم ہو گئے تھے بیٹے؟ انہوں نے اسے بازوں میں بھینچ کر اس کی پیشانی کو چوما۔ مجھے معاف کر دیجئے ماموں، میں نے پلٹنے میں بہت دیر کر دی، وہ شرمندہ تھا۔ ارے نہیں نہال بھائی، ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی۔ انشال چہکا۔ نہال نے چونک کر اسے دیکھا اور اس سے لپٹ گیا۔
کیسے ہو انشال؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ انشال، جا بیٹا اپنی ممی کو بلاؤ۔ جہانگیر نے پرمسرت لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ممی، آپ کو پاپا بلا رہے ہیں، کوئی گیسٹ آیا ہے۔ انشال نے ان کے پاس آ کر کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئیں۔ انشال وہیں کھڑا رہا۔ بیلا نے اسے دیکھا۔ کون آیا ہے انشال؟ بتا دوں، وہ شرارت سے ہنسا۔ بیلا کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے بھائی کو دیکھا۔ بیلا، ہم کامیاب ہو گئے۔ پتہ ہے پاپا کے پاس کون بیٹھا ہے؟ میر نہال احمد۔ اس نے بیلا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ شخص اپنی انا کے قلعے میں شگاف ڈالنے آیا ہو؟ سچ؟ 100% سچ میری بہن، انشال نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ انشال، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ سے بہت خفا ہوں گے۔ اسے نئی فکر ستانے لگی۔ کس بات پر؟ جو میں نے کیا۔ تم نے کچھ نہیں کیا بے۔ یقین رکھو یہ تمہارے حق کی جنگ تھی، اور یاد رکھنا جب حق نہ ملے تو اسے چھیننا پڑتا ہے، انشال نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر بھی انشال، اگر انہوں نے پاپا کو کچھ بتا دیا تو؟ ناممکن ہے، وہ کیسے اپنی شکست کا اعلان کر سکتے ہیں؟ مگر پھر بھی فرض کرو اگر اس نے کہنا چاہا۔ انشال نے اس کی بات کاٹ دی۔ اتنے فضول خدشات مت پالو، اب اچھے سے تیار ہو جاؤ، مجھے یقین ہے ابھی ممی تمہیں لینے آ جائیں گی۔ انشال نے اسے چھیڑا۔ بیلا نے شرما کر اسے ایک مکہ رسید کیا اور خود اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد واقعی ممی اسے لینے آ گئی۔ وہ ان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ نہال کی نظر اس پر جم گئی، واپس آنے سے انکاری ہو گئی۔ نہال نے اسے مشرقی لباس میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، اور بڑا سا دوپٹہ اس نے بڑے سلیقے سے اوڑھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، بیلا نے آہستگی سے کہا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نہال کو 1 ماہ پہلے والی بیلا یاد آ گئی۔ بڑے اعتماد سے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اس نے ہیلو سر کہا۔ وعلیکم السلام، نہال نے کہا۔ اس صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ بیلا، پہچانا تم نے یہ کون ہے؟ ممی نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہال کے دل پر کڑی گزر گئی تھی۔ رہنے دیجیے ممانی جان، میں اپنا تعارف خود کروا لوں گا، نہال نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے وہ سخت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جہانگیر مسکرائے تھے۔ آج وہ بے پناہ خوش تھے۔ جی بیلا صاحبہ، میں نہال احمد ہوں، آپ کا شرعی و قانونی شوہر۔ اس کے لہجے میں کھنک تھی، اعتماد تھا۔ بیلا کے ہاتھ لرز اٹھے۔ مامو جان، کیا میں اپنی امانت لے جاؤں؟ اس نے بڑے استحقاق سے کہا۔ جہانگیر ہنس دیے۔ وہ اس کی نظروں میں بیلا کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ کیوں نہیں بیٹے، مگر ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ دن رہو ہمارے ساتھ، کچھ دنیاوی تقاضے ہیں، ان کو پورا کیے لیتے ہیں، انہوں نے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ وہ مطمئن تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، 1-2 دن میں ہم ایک شاندار سا ریسیپشن رکھ لیتے ہیں ولیمہ کا۔ انہوں نے جھٹ پٹ پروگرام بنایا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ پاپا، میں جاؤں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں بیٹا، آپ جاؤ، ممی نے کہا تو تیزی سے باہر نکل گئی۔ صرف 2 دن بعد ایک شاندار فنکشن تھا، جس کے بعد وہ اس کے کمرے میں اس کے مقابل تھی، ڈری، سہمی اور بھیگی سی۔ نہال نے کوٹ اتارتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بیلا کو نہیں جانتا تھا، جسے وہ جانتا تھا وہ تو پر اعتماد اور تیکھی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے مقابل آ بیٹھا۔ بیلا، اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ ٹھنڈے تھے اور ان میں خفیف سی لرزش تھی۔ نہال کو حیرت ہوئی۔ مجھے ہنس کے دکھاؤ، اس نے فرمائش کی۔ جی؟ بیلا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خالصتاً مشرقی زیورات اور خوبصورت بلڈ ریڈ لہنگا سیٹ میں وہ باکمال لگ رہی تھی۔ میں تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز، اس نے ضد کی۔
بیلا نے آہستہ سے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں پھیلائے تو اس کے گالوں میں وہی 2 ننھے گڑھے نمودار ہوئے تھے۔ نہال نے بے تابانہ انداز میں اس کے دائیں رخسار پر سجے اس چائے خاندان کی مٹھاس کو لبوں سے چھو لیا۔ تم نے مجھے ہرا دیا بیلا، دیکھو میں نے اپنی انا کا کلا مسمار کر دیا کیونکہ میں نے تم سے محبت کی تھی، مگر میری جان سچ یہی ہے کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم ہی میری منکوحہ ہو تو میں تم سے بھی بے پرواہی نہ برتتا، وہ نرم لہجے میں کہتا گیا۔ اور اگر میں نہ ہوتی تو؟ اس نے انجانے خدشوں سے دہل کر پوچھا۔ کیوں نہ ہوتی تم؟ جانتی ہو بعض چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہی ہوتی ہیں اور بعض فیصلے آسمانوں پر طے کیے جاتے ہیں۔ کیوں خود کو اندیشوں میں الجھا رہی ہو؟ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ اس نے بیلا کو خود سے قریب کر لیا۔ آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا۔ ہاں میں تم سے خفا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے شکست دی ہے۔ نہیں نہال، میں نے تو آپ کو جیت لیا ہے، اس نے جذب سے کہا۔ ہاں بیلا، مجھے محبت نے شکست دی ہے اور یقین مانو یہ شکست بڑی خوبصورت ہے، نہال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیلا کا دل چاہا وہ اس کی پیشانی پر گرے بالوں کو سمیٹے اور اس کی سنہری آنکھوں کو چھوئے، مگر جس جگہ وہ موجود تھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ صرف شرماتی رہے۔ اسے ہنسی آئی۔ وہ کب اتنی کنفیوز تھی بھلا؟ ویسے ایک بات کہوں؟ نہال نے اس کے آویوے کو چھوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تم نے سب کچھ اتنی مہارت سے کیا کہ مجھے آخری لمحوں تک اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سب سوچا سمجھا پلان تھا۔ وہ جیسے اپنی بے وقوفی کو انجوائے کر رہا تھا۔ بیلا نے سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا نہال، جب پاپا کو اپنے لیے پریشان دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا آپ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ جب آپ آئے تو میں نے سوچا کہ مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ میں کوئی عام سی دبی اور جاہل لڑکی نہیں ہوں۔ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے مجھے نظر انداز کر کے اپنے ساتھ غلط کیا، بس اس لیے یہ سب کرتی گئی۔ اور یقین مانے میں بہت ڈری ہوئی بھی تھی اندر سے۔ آپ کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا تھا، آپ غصے میں کوئی انتہائی فیصلہ بھی لے سکتے تھے، مگر جب آپ لاہور آئے تو میں نے جان لیا کہ… وہ آنکھیں بند کیے بول رہی تھی جب نہال نے اس کی بات کاٹ دی۔ چڑیا نے دانہ چگ لیا ہے، وہ شرارت سے ہنسا تھا۔ بیلا نے اسے مکہ دے مارا۔ ارے تم تو تشدد پر اتر آئی ہو۔ وہ حیران تھا۔ بیلا کھلکھلا کر ہنستی۔ وہ محسور سا اسے دیکھتا رہا، پھر خود بھی ہنس دیا۔ ان کے ساتھ جاڑوں کا مہتاب بھی ہنس پڑا تھا۔ محبت نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا اور یوں بیلا جہانگیر نے اپنے حق کی جنگ جیت لی۔ اس نے میر نہال احمد کو یہ ثابت کر دیا کہ محبت انا سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پایا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں محبت، احترام اور وفا کی بنیادیں تھیں۔